बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक दिन। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे। इस मुल्क को मजबूत बनाने वाले, एटमी ताकत बनाने वाले, इस मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब आज इंतकाल कर गए हैं। और आज स्टेट फ्यूनरल जो है उन्हें दिया गया, सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें सपुर्द खाक किया गया। आज अवाम की जो उनसे मोहब्बत थी, जो उनसे अकीदत थी, उसका इजहार भरपूर अंदाज में हुआ। वो इस तरीके से कि आज परवरदिगार की कुदरत के करिश्मे बेइंतहा नज़र आए। आज इस्लामाबाद में यालाबारी भी थी, तेज़ आंधी भी थी, तेज़ तूफ़ानी बारिश भी थी, लेकिन उसके बावजूद लातादाद अफराद फैसल मस्जिद पहुँचे डॉक्टर अब्दुल कदीर के नमाज जनाजा के लिए। और पैदल जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़र करते हुए मॉस्क तक पहुँचे, क्योंकि इस्लामाबाद की सड़कों पर पानी था, गाड़ियां भी नहीं जा पा रही थी। तो ये आज अवाम की मोहब्बत और अकीदत जो है वो उनसे अवाम ने दिखाई है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात जो कि अफसोसनाक बात है कि जब भी कोई दुनिया से रुखसत हो जाता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं, हम उनको मोहसिन पाकिस्तान कहते तो हैं, बहुत सारे एजाज़ात से भी पाकिस्तान की हुकूमतों ने उन्हें नवाजा, लेकिन डॉक्टर साहब पर बहुत इल्ज़ामात भी लगे इस मुल्क का की जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। एक इंटरव्यू में उसका उन्होंने जिक्र भी किया। सुहेल वड़ाइच को दिया गया ये इंटरव्यू है जिसमें उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको कोई पछतावा है। सो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम जो कि इस पछतावे का इजहार कर रहे थे कि इस कौम के लिए काम करने का पछतावा है, और साथ ये भी कहा कि कौम से शिकवा नहीं, कौम ने तो बहुत मोहब्बत दी है, लेकिन जो एहसान फरामोश हैं उनसे शिकायत उनकी रही। उन्होंने कहा कि जो सिला मुझे दिया गया वो आपके सामने है। वो एक अहमद नदीम कासमी साहब का शेर है ना कि उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात कि दफनाएंगे एजाज के साथ। डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत क्लोजली काम भी किया है आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ। पहले तो डॉक्टर साहब ताज़ियत कबूल कीजिएगा और ज़रा अपना जो ताल्लुक़ है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ जो रहा है वो ज़रा बताइएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आज मेरे सुबह ये खबर जब मिली तो मैं बहुत शौक में चला गया। बहुत ही मुझे दुख हुआ कि एक हमारे करीब, एक हमारे 50 साल की दोस्ती थी आपस में, वो दोस्त चला गया इस दुनिया से, जिसने बहुत सरमाया काम किया पाकिस्तान के लिए। वो शख्स चला गया जिसने इस मुल्क में इतना ज़्यादा लोगों का मोराल बूस्ट किया, पाकिस्तान का दिफा बूस्ट करने के साथ लोगों का मोराल भी बूस्ट किया जी। और दुनिया को ये दिखा दिया कि ये मुल्क जो वैसे तो गरीब है लेकिन ज़हनी तौर पर गरीब नहीं, को जिस चीज़ से कमर कसते वो करके दिखा सकता है, और दिखा दिया। तो ये वो मुंसलिक रहे इस प्रोग्राम के साथ। इसके 3 पहलू हैं। एक था यूरेनियम एनरिचमेंट का जो डॉक्टर साहब ने की और बहुत कुछ उसलूबी से की, बहुत मुश्किल काम था, टेक्नोलॉजी बड़ी सोफिस्टिकेटेड थी। दूसरा पहलू था बॉम्ब को डिज़ाइन करने का, बॉम्ब को मैन्युफैक्चर करने का, यूरेनियम की माइनिंग करनी, ढूंढना, उसको माइन करके रिफाइन करना। 0.01% यूरेनियम है हमारी मिट्टी में, वहाँ से वो निकाल के और वो प्योरीफाई करके डॉक्टर साहब को कबूते भेजा गया ताकि वो उसकी एनरिचमेंट कर सके। ये काम एटॉमिक कमीशन ने बड़ी मेहनत से किया। फिर नैस्कॉम इदारा है जो मैंने हेड किया, बनाया, उसमें मिसाइल्स बनी हैं ताकि आपके बॉम्ब्स को कैरी करके कहीं पहुंचा सके, टारगेट पे एक्यूरेटली पहुंचा सके। क्रूज मिसाइल्स बनी हैं। बहुत काम तीनों इदारों ने मिलजुल के किया और बड़ी कोलैबोरेशन और कोहेजन के साथ किया और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ किया, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि कोई भी आइसोलेशन में कर सके। सही। तो ये सारा कुछ जो हुआ, ये डॉक्टर साहब के अंदर भी एक स्पिरिट थी, कोलैबोरेशन की, फ्रेंडलीनेस थी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन जो गुजरे हुए डॉक्टर अशफाक साहब, उनका भी बड़ा मैलेबल कैरेक्टर था। हम भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। मेरे से तो वैसे एज में बड़े थे, मेरे से एज में कोई बंदा बड़ा मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी हो। डॉक्टर साहब ऑब्वियसली ये तो उनका एक जिस तरह आपने कहा कि एक पूरा टीम वर्क था, और आइसोलेशन में तो ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं हो रही थी, उनकी पूरी ही टीम को, तमाम ही लोगों को क्रेडिट जाता है। तकरीबन 40,000 बंदा इस पे काम करता है प्रोग्राम में। कई लोग एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए काम करते करते, कई लोग वैसे चले गए दुनिया से। सबको खराज तहसीन मिलता रहा, मिलेगा, अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलेगा। डॉक्टर फ्रस्ट्रेटेड गए हैं। ये बड़ा अफसोस है कि आखिरी उनके जो 15-20 साल गुजरे हैं यहाँ पे, वो
اس کی وجوہات میں بالکل اس وقت جانا نہیں چاہتا، نہ وہ مناسب ہے، نہ مجھے پتا بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال ضرور، کیونکہ آج ظاہر دکھ تھا اور وہ جس دکھ کا اظہار خود وہ کرتے رہے ہیں اپنے مختلف انٹرویوز میں، بڑے عرصے سے وہ علیل بھی تھے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وزیر اعظم یا کسی نے پوچھا نہیں، سوائے سی ایم سندھ مراد علی شاہ کے ان کو کسی نے پوچھا نہیں جب وہ بیمار تھے، لیکن ادروائز بھی آج کچھ ایسے چہرے دکھ رہے تھے ٹی وی پہ، اور جو اسٹیٹ فیونرل کی بات کر رہے تھے، سرکاری اعزاز کی بات کر رہے تھے، جو ماضی میں اس کابینہ کا حصہ تھے، جو الزامات لگا رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب سے معافی کا مطالبہ کرتے تھے. مجھے یہ ذرا بتائیے کہ کیا کبھی انہوں نے ان شکووں کا یا جو دکھ تھا ان کا اس چیز پہ، اس کا اظہار آپ سے کیا ہے؟ میرے ساتھ تو ان کا ایک صرف ٹیکنیکل رشتہ تھا جو کہ 2001 میں جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد ختم ہو گیا. میں نیسکوم کا چیئرمین تھا، میں 2007 تک کام کرتا رہا، وہ پہلے ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد وہ فلاحی کام کرتے رہے، یونیورسٹیز بناتے رہے، کالج بناتے رہے، ہاسپٹل بنائے، انہوں نے بہت سارا اس طرح کا کام کیا، انسانیت کی خدمت کی. وہ اس میں وہ ہم دیکھتے تھے، اخباروں میں پڑھتے تھے اس کے بارے میں، ان کے ہاسپٹل رستے میں نظر آتے ہیں، اور لاہور جائیں تو ادھر بھی نظر آتے ہیں، ادھر بھی. وہ تو کام ان کا میں ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن وہ ٹیکنیکلی جب تک کام کرتے رہے، اور میری ان کی ایسوسیشن رہی ہے میسائل کے ایگزام میں بھی، اور نیوکلیر وارہیڈ جو بن رہے تھے اس وقت سے، تو وہ بہت اس وقت کلوز کولیبریشن تھی، اور بڑی اچھی پیار محبت سے کولیبریشن تھی. وہ میں جاتا تھا کوٹے تو وہ بڑی خاطر کرتے تھے، کھانا وانا کھلاتے تھے، پاس بٹھاتے تھے، بڑا اچھی طرح سے ملتے تھے. اسی طرح سے وہ جب آتے تھے نیسکو میں، ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، اور غریب مسائل کو پروگرام جو تھا سارا پھر انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کر دیا. وہ پھر اب بڑا اچھی طرح سے وہ چل رہا ہے پروگرام، اور ہم نے شاہین سسٹمز بنائے، وہ اپنا کام ہر ایک نے بڑا اچھی طرح سے کیا اور بڑا مل جل کے کیا. تو یہ ان کی طبیعت تھی اس طرح کی کہ وہ واز ویری فرینڈلی اور سینسٹیو بڑے تھے. وہ کسی انسان کو ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ان کو لگتا تھا کہ جیسے ان کو ذاتی طور پہ وہ تکلیف ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آخری جو سالوں کے گزرے نا ان کو فیل بہت کیا. ان کے ساتھ زیادتی جو اگر ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کی آج میں تصویر آئی جنرل کدوائی صاحب کی، لیفٹیننٹ کدوائی کی، جنہوں نے اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے فرسٹ ڈی جی تھے. وہ اب 3-4 دن پہلے کی، 5-6 دن پہلے کی تصویر ہے. وہ کوٹے میں جب یہ KRL ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھے نا، تو وہ وہاں پہ ان کو ملنے کے لیے گئے. ٹھیک ہے، اور وہاں ملنے کے لیے گئے، اور میں نے کدوائی صاحب سے جب اپنا شیئر کیے فیلنگس، تو انہوں نے مجھے وہ تصویر بھیجی کہ دیکھو میں نے بہت رسک لیے، وہاں پہ بہت کووڈ تھا، اور انہوں نے بڑے ماسک پہنے سے، لیکن میں اس میں جا کر ان کو مل کے ان کو مرال بوسٹ کر کے سب لوگ ان کو رسپیکٹ اسی طرح سے کرتے تھے. جیسا آپ نے کہا کہ وہ فرینڈلی تھے اور سینسیٹیو تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ چیزیں بہت زیادہ فیل بھی ہوتی تھیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب. اور جیسے کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا یا جو بھی ان کے شکوے تھے یا جس طرح سے بھی ان پر الزامات لگائے گئے، کچھ پچھلے جو زندگی کے ان کے آخری سال رہے اس میں وہ دکھ کا اظہار کرتے بھی رہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ تھا. I have to go for a break سے واپس آئیں گے تو ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے، وہاں پر جو پولیٹیکل کرائسس اس وقت نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جس طرح سے محنت کی اور بلوچستان میں ہی چاغی کے پہاڑوں میں یہ دھماکہ کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، بلوچستان سے ہی آج مہمان شخصیات ہمارے پاس موجود ہوں گی. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بلوچستان میں جو سیاسی بحران گزشتہ کئی دنوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ابھی اسی طریقے سے جاری ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف 12 لوگوں کے کہنے پر استعفیٰ ہرگز نہیں دیں گے، جبکہ ان کی اپنی کابینہ کے لوگ ان سے الگ ہو رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں، اور پوری اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک طرف ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کی وجہ سے بلوچستان کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جو غیر جمہوری رویہ انہوں نے
ने रखा है उसको तब्दील करना होगा और उसका वाहिद हल ये है कि जाम कमाल साहब वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दें और उनकी जगह कोई और वज़ारत आला जो है वो संभाले। इस पे ज़रा बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ करवा दूँ। ज़ियाउल्लाह लांगो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हैं। हमारे साथ सनाउल्लाह बलोच साहब मौजूद हैं BNP मेंगल से और आप मेंबर हैं बलूचिस्तान असम्बली, फॉर्मर सेनेटर। और हमारे साथ मलिक सिकंदर खान साहब भी मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं बलूचिस्तान असम्बली में। इसके अलावा खलील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 92 के ब्यूरो चीफ हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह बलोच साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या वो वजूहात हैं, क्या वो मुहर्रिकात हैं कि जिसकी वजह से आप सब लोग ये समझ रहे हैं कि जाम कमाल साहब भी इस वक्त तमाम मसाइल की जड़ हैं? क्या उनकी जगह कोई और शख्स आएगा तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? आखिर वो वजूहात क्या हैं आपके नज़दीक? थैंक यू बीवी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। एक तो बात ये है कि हम इसलिए समझते हैं कि जाम कमाल साहब बलूचिस्तान में जो बढ़ते हुए बुरानात हैं उनका जिम्मेदार है, क्योंकि बलूचिस्तान वैसे ही कसीरुल-जहती मसाइल का शिकार सूबा रहा है। इसको एक ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो अपने अप्रोच में बड़ा इंक्लूसिव हो, यानी उसके दिल और उसका दिमाग और उसके हाथ हर वक्त खुले हुए हों और लोगों के साथ बातचीत के लिए, लोगों के सियासी मसाइल को, माशी मसाइल को, माशरती मसाइल को, हमारे यहाँ थोड़े कबायली मसाइल हैं उनको समझने की उसमें सलाहियत और इस्तेदाद हो। ये कोई ब्यूरोक्रेटिक तर्ज से, अथॉरिटेरियन तर्ज से, सैडिस्टिक माइंड से जो आप इस पे को नहीं चला सकते। तो बलूचिस्तान में हुआ क्या? 3 साल से बलखुसूस एक गैर सियासी, गैर तजर्बाकार जिसने बलूचिस्तान में किसी ओहदे पर कोई जिम्मेदारी सरंजाम नहीं दी हो, उसको एक जमात बना के उसको यहाँ का वजीर आला बना दिया गया। फिर 3 साल के अंदर बीबी मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में 1800 अरब जो है वो खर्च हुए हैं, यानी डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट की मद में। ये वो सूबा है कि जब आप 3 साल का रिजल्ट निकाल, ये मेरे पास UNDP की रिपोर्ट पड़ी हुई है, ये आप बिल्कुल साहब की वेबसाइट्स पे है, आप देखेंगे बलूचिस्तान के जो एदाद और शुमार वो साउथ अफ्रीका, अपना सोमालिया से, इथियोपिया से, सियरलियोन से, जो वेस्ट अफ्रीका के सबसे जो पसमानदा तरीन अक़वाम और इलाके उनसे भी गया गुजरा है। हम अफगानिस्तान से भी नीचे आ गए हैं तालीम की शरह में, सेहत की शरह में, की शरह में, इक्तिसादियात की शरह में। तीसरी बात ये भी, ये प्रोविंस गुजर रहा है एक ट्रांजिशन से। यहाँ पर बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट 15-20 साल से जारी है। तो जब ये ट्रांजिशन पीरियड था, इसमें एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की, एक ऐसे विजनरी लीडरशिप की जरूरत थी जो बलूचिस्तान को इस ट्रांजिशन से बड़ा सक्सेसफुली जो है वो क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ, यानी मुस्तकिल जो है पुरअमन था। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। सनाउल्लाह बलोच साहब, मुझे ये बताएं कि जो आपने डेवलपमेंट फंड्स का जिक्र किया, फिर ये तरक्याती फंड्स, जिसमें आपने कहा कि बहुत सारे जो अफ्रीकी ममालिक हैं उनसे भी बदतर हालात हैं यहाँ के, तो ये तरक्याती फंड्स आखिर जा कहाँ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं? यही तो बात बीबी देखें, मैंने इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गैर तजर्बाकार जो बलूचिस्तान के हवाले से उनका गैर सियासी, गैर तजर्बाकार शख्स को जब आप यहाँ पर बलूचिस्तान में आप इंस्टॉल करते हैं या मुसल्लत करते हैं, जो बलूचिस्तान के तालीमी मसाइल को, सियासी मसाइल को, सेहत के मसाइल को, रोज़गार के मसाइल को, माशी पैदावार का जो हमारा शोबा है वो 20 साल से रुक गया है, उन तमाम चीज़ों को नहीं समझ देगा तो वो क्या करता है, वो बड़े फर्जी मंसूबे बनाता है, वो बचगाना से मंसूबे बनाते हैं। तो बलूचिस्तान में 1800 अरब में से जो हमारा डेवलपमेंट का बजट है वो 450-500 अरब रुपए 3 साल में, वो बिल्कुल जिस तरह बच्चों को आप पैसे देते हैं कि आप जाके घर के लिए खाना ले आएं, वो जाके खिलौने ले आए। तो बलूचिस्तान में 3 साल में बलूचिस्तान की दौलत जो है तो ऐसे मंसूबों पे लगाई गई जो ना तालीम के शोबे को फायदा देते हैं, ना सेहत के शोबे को फायदा देते हैं, ना पानी के बुरान का मसला हल कर रहे हैं, ना हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स सीपैक की बात होती है। बलूचिस्तान का नौजवान क्यों मजबूर है पहाड़ों पे जाता है, क्यों मजबूर है सड़कों पे रोज यहाँ पे लाठियां खाता है? ओके, आप कह रहे हैं कि वो जो फंड्स 450-500 अरब जो आपने गिनवाया कि वो न जाने कहाँ लग रहा है अब, और फिर दूसरा ये जो बार बार एक एतराज़ हम बड़े अरसे से मीडिया पे सुन रहे हैं कि जी मनपसंद लोगों को फंड्स दिए जा रहे हैं। पहले ज़ियाउल्लाह लांगो साहब ज़रा इसकी वजाहत फरमाइएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ सनाउल्लाह बलोच साहब नहीं, बेशतर आपकी अपनी जमात के लोग जो हैं वो भी ये बात करते हैं कि जो जिसको दिल चाहता है वज़ीर आला साहब जो हैं वो फंड्स दे देते हैं, और वो कहाँ लग रहे हैं, तालीम के शोबे में नहीं लग रहे, सेहत के शोबे में नहीं लग रहे। इसमें किस हद तक सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सनाउल्लाह बलोच मेरे भाई साहब ने फंड का जिक्र किया, तो सबसे बड़ा मसला ही इस टाइम बलूचिस्तान में जो अपोजिशन की जमायतें हैं या जो हुकूमत मुखालिफ जमायतें हैं, उनको मसला ही यही है कि तारीख में पहली मरतबा इमरान खान साहब की फेडरल हुकूमत के हम बहुत मशहूर हैं,
کہ انہوں نے جتنے فنڈز بلوچستان کو دیے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملی، جس کی وجہ سے بلوچستان میں ترقی کا ایک جال بچھ رہا ہے۔ بلوچستان جو ہے ہزاروں کلومیٹر، سینکڑوں نہیں، پی ایس ڈی پی کو آپ چیک کریں، اگر اس میں نہیں ہوا، آن گراؤنڈ کام ادھر آپ کو نظر نہیں آئے، آپ ٹی وی پر ایک پروگرام دے کر ہمیں دکھا دیں، آپ آج کل میڈیا سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر بلوچستان میں روڈز بن رہے ہیں۔ پروونشل پی ایس ڈی پی میں اتنا بلوچستان کی تاریخ میں کسی حلقے میں پیسہ نہیں لگا ہے جتنا تاریخ میں پہلی مرتبہ جام کمال لگا رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعت کہتے ہیں کہ غیر منتخب ارکان یا ان کو، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ثناء اللہ بلوچ صاحب خاران سے کامیاب ہو گئے۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب کہتے ہیں یہاں سے جو ہے آپ کی پارٹی کامیاب نہیں ہوئی ہے، میں کامیاب ہوا ہوں، تو ادھر سے آپ اس خاران کے نظام کو، یہاں کے پیسوں کو اوپر نیچے میرے کہنے پر کریں۔ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہر علاقے کا، ہر فرد کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کہیں بھی پیسے لگا سکتا ہے۔ ابھی اب خاران میں لگا دے تو یہ کہیں گے انہوں نے غیر منتخب افراد کو دیا، ہم نے غیر منتخب افراد کو نہیں، ہم نے عوام کو دیا۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ جو جیتنے والا ہوتا ہے، جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ جس حلقے سے جیت رہا ہوتا ہے اس کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان کو آن بورڈ لے کے یا مشاورت کر کے چیزیں کی جائیں، جس طرح باقی صوبوں میں بھی یہی ہمیں نظر آتا ہے نا۔ ان سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہم سے پوچھ تو لیں کہاں پیسہ لگے، ہمیں ہمارے حلقے کا زیادہ پتہ ہے۔ جب وہ ان کی تجاویزیں لی جاتی ہیں، ان کی تجاویز کے مطابق پیسے لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ کو بالکل ہاتھ پاؤں باندھنا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل ہماری مرضی کے مطابق حکومت بنی بھائی، اس لیے کہ حکومت اپنی مرضی سے کام کرے گی، ورنہ آپ اپوزیشن والوں کو حکومت میں بٹھا لیتے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم جو ہے اپوزیشن کو اور حکومت مخالف جماعتوں کو بلوچستان میں جو ایک ترقی کے جام کمال کی قیادت میں بچا ہے، اس کو مستقبل میں لوگ چلیں دو بالکل متضاد ویوز آبویسلی ہمارے سامنے آ گئے۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ جی بالکل ترقیاتی فنڈز نہیں لگ رہے ہیں، ضیاء صاحب ظاہر حکومت میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ترقی کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ثناء اللہ بلوچ صاحب کے حلقے کے حوالے سے کیونکہ بات ہوئی ہے، میں ان سے جواب لوں گی، لیکن پہلے ملک سکندر صاحب آپ ذرا بتائیے گا، آپ کا بھی ایک بیان آیا کہ جام کمال کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا بالکل غیر قانونی ہے، تو وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، ابھی تو تبدیل نہیں ہوئے، ابھی تو نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، ابھی تو کرسی سے نہیں ہٹے، کیسے غیر قانونی ہے؟ آپ کو کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ کے، جام کمال صاحب کے وزیر اعلیٰ ہونے کے باعث پیدا ہو گئی ہیں ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بی بی۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر قدیر صاحب کے حق میں اللہ پاک کی دربار میں استدعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، ہمارے قوم کے ہیرو کو قیامت میں بھی اسی طرح ہیرو رکھے، قبر میں بھی اسی طرح ہیرو رکھے۔ یہ لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ جہاں تک میرے بیان کا آپ نے ریفرنس دیا، میڈم ایک 3 مہینے سے یہ 4 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ویسے تو 3.5 سال سے یہ بہت بڑی سٹوری ہوگی جب ہم وہ سارے حالات بتائیں۔ 4.5 مہینے سے یہ تنازعات ہیں، اور ان تنازعات کی اس میں 14 ستمبر کو ہم نے کانفیڈنس موشن موو کیا، تو اس کے ساتھ ہی ان کی اپنی پارٹی کے 11 لوگ ان سے بغاوت کر گئے۔ ہم 23 کے اس صدر نواب ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اس طرح ہم 24 ہو جاتے ہیں۔ 24 یہ ہیں، اور شروع میں 11 ان کے لوگوں نے ان سے بغاوت کی کہ آپ کا ظلم جبر جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، تو اس صورت میں یہ 11 وہ اور 24 یہ 35 ہو گئے۔ ہمارے ہاں ریکوائرڈ منیمم جو چیف منسٹر کے لیے وہ 33 ہیں۔ اب جب 35 اس طرف آ گئے تو وہاں وہ منارٹی میں چلے گئے۔ یہ پورے بلوچستان کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے،
میرے بھائی ضیاء اللہ صاحب کو بھی اس کا اچھی طرح علم ہے. لیکن وہ وزیر اعلیٰ خود تو نہیں مان رہے ہیں. جام کمال صاحب تو کہتے ہیں کہ اکثریت میرے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں صرف اور صرف 12 لوگوں کی ڈیمانڈ پہ میں استعفیٰ کیسے دے دوں؟ دیکھیں نا جی، میں نے تو آپ کو گنوا دیے کہ 24 ہم ہیں، 11 اگر آپ کے 11 بھی لگا لیں، 24 اور 11 35، تو وہ ان کے پاس آ گئے 31. تو 31 پہ تو کوئی آدمی وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتا ہے، اس کے پاس میجورٹی تو نہیں ہے. اخلاقی طور پہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائے، اور جمہوری تقاضے بھی یہی ہیں، دنیا کی روایات بھی ساری یہی ہیں. لیکن چونکہ یہ جام کمال خان ان کو اب وزیر اعلیٰ اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے. اب ایک تو ہمارا عدم اعتماد کی تحریک تھی، وہ ہم نے پیش کی. وہ اپنے اس وقت سے وہ غیر آئینی طور پہ اس صوبے کے سربراہ ہیں. جب غیر آئینی کوئی سربراہ ہوتا اپنے آپ کو جتلاتا ہے تو اس کا ہر آرڈر جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہوتا ہے، انلیگل ہوتا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے. میں اس میں حق پر تو آپ اس لیے ان کو نہیں مانتے، آئینی اور غیر قانونی ہوگا ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا. وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں. میں دوبارہ بھی آتی ہوں ملک سکندر خان صاحب، آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے. میں ذرا خلیل احمد صاحب، آپ بھی ذرا، کیونکہ بڑے عرصے سے یہ والی سٹوری کور کر رہے ہیں. جی مکمل، جی ملک صاحب فرمائیے، مکمل کر لیجئے بات. میں صرف یہ عرض کروں کہ 10 ان کی حکومت کے 10 لوگوں نے گورنر صاحب کو جا کے استعفیٰ دیا. 10 لوگوں نے، وہ تو چھپایا نہیں جا سکتا. 10 وہ لگا لیں، 24 ہمارے لگا لیں تو 34 ہو جاتے ہیں. تب بھی وہ نہیں. اس لیے ہم نے آرٹیکل 130 سب کلاس 7 میجورٹی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں رہی ہے. ہے نہیں. obviously یہ ایویڈنٹ ہے جی، ایویڈنٹ ہے. ٹھیک ہے خلیل احمد صاحب، میں ذرا آپ سے بھی چاہوں گی آپ کا بھی ذرا اس پہ نیوٹرل انالیسز آ جائے. آپ بھی یہ سٹوری بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس حد تک دباؤ تو آیا کہ پارٹی صدارت سے ان کو علیحدہ ہونا پڑا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب جام کمال صاحب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، اس حد تک دباؤ ان پر بڑھ گیا ہے کہ ان کو وزارت اعلیٰ سے بھی استعفیٰ دینا پڑے گا؟ پہلے تو سعدیہ بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں کہ پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ یہ بحران چل رہا ہے، اور اس کی سزا بلوچستان کے عوام اور صوبے کو مل رہے ہیں. یقین کریں تمام چیزیں ٹھپ ہو چکی ہیں، سرکاری امور ٹھپ ہیں، بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ ملک سکندر صاحب نے بھی کہا کہ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خود کہا کہ انہوں نے ایک پاور شو کیا جس میں 25 ارکان تھے، جس میں باپ پارٹی کے ان کے لوگ اور ان کے اتحادی شامل تھے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 33 ووٹس جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں. تو وہ کل خود انہوں نے شو کی کہ مجھے 25 ارکان کی جو ہے حمایت حاصل ہے، جس پہ اپوزیشن کو ایک موقع مل گیا کہ وہ تو اکثریت کھو چکے ہیں، ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. لہٰذا گورنر آئین کے آرٹیکل 130 اس کی کلاس 7 کے تحت جو ہے ان کو کہیں کہ وہ فوری طور پہ اعتماد کا ووٹ لے. وہ اس بات کو بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح سینٹ میں سید یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے تو اس کے فوراً نیکسٹ ڈے وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا تھا. تو اسی طرح ان کا بھی یہی مطالبہ ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے خود کل جو ہے ایک پاور شو کیا، کھانا کیا، جس میں 25 ارکان شرکت کی. تو ان کے پاس اب 8 ارکان کم ہے. اور تو لازمی بات ہے کہ جو چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جب تک 33 نہیں ہوں گے تو آپ اقلیت میں آ گئے، تو لہٰذا آپ اعتماد کا ووٹ لیں. لیکن آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ میں اپوزیشن کے کہنے پہ کیوں اعتماد کا ووٹ لوں. اگر ان کو اتنا ہی وہ شوق ہے تو وہ فوری طور پہ پھر دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک میرے خلاف پیش کریں، پھر اس پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ میرے پاس اکثریت ہے کہ نہیں. تو سچویشن کافی جو ہے وہ ٹینس ہو گئی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک آگے جا چکے ہیں. اب سب لوگوں کی نظریں ہیں کہ کیا گورنر بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کہیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، یا پھر وزیر اعلیٰ جام کمال جو ہیں وہ خود آئیں اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور اپنی اکثریت ثابت کریں تاکہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکے. جی
صحیح ہے، لیکن اس میں تو کوئی مذائقہ ویسے ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جمہوری طریقہ ہے. اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے یا اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا بھی ہے، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اکثریت واقعی ہے ان کے پاس، تو تاکہ یہ بحران تو کسی حد تک ٹلے. ثناء اللہ بلوچ صاحب ایک پہلے بات کی ضیاء اللہ صاحب نے، ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا، کیونکہ اسپیسیفکلی انہوں نے آپ کے حلقے کا ذکر کیا کہ اور باقی بھی جو اپوزیشن میں بیٹھے ایم پی ایز ہیں ان کی بھی پھر یہی ڈیمانڈ ہوتی ہوگی جو ضیاء صاحب کو لگتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ فنڈز نہ لگائیں، بلکہ آپ لوگوں کے کہنے پہ جہاں آپ لوگ نشاندہی کریں وہاں پر ہو، اور تجاویز بھی لی جاتی ہیں. بھی دیکھیں ضیاء صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن میں خیر بہت ہی تفصیل سے یہ بحث ہے. یہ بلوچستان میں صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. بلوچستان کے وسائل وہ بلوچستان کے غریب لوگوں کے بلکہ پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے. وہ جام کمال صاحب کی زمینوں کی آمدنی نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کاشت نہیں کیا کہ ان کی مرضی ہے اور ان کے کیبنٹ کے کچھ لوگ بیٹھ کے اپنے آپ کو عقل کل سمجھے اور وہ کہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انہوں نے سڑکوں کا ذکر کیا، اچھی بات کی انہوں نے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جب سے وہ 3 سال سے آئے کنکریٹ سینٹرک یعنی سیمنٹ سریا اینٹ والی ڈیولپمنٹ ہے. بلوچستان میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، پانی کا بحران ہے، تعلیم کا بحران ہے. بلوچستان کا کوئی ہاسپٹل چاہے آپ شہر کی سطح پر جائیں بشمول خاران کے، آپ کو ایک دوائی نہیں ملتی ہے، گولی نہیں ملتی. 3 سال میں ایم ایس ڈی نے ایک پرچیزنگ بھی نہیں کی ہے. لیبارٹری میں 1 روپیہ بھی جو آپ کو جو ہے یعنی لیبارٹری کوئی غریب آدمی جائے تو وہ پرائیویٹ لیبارٹریوں میں اس کو 50 سے 60 ہزار روپے خرچہ دینا پڑتا ہے. اموات اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہیں، صحت کا جو وزارت ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے. رہی میرے ضلع کی بات، میں آپ کو بتاؤں مجھ سے تو خیر ان کی ذاتی دشمنی ہو گئی ہے. 3 سال سے میرا ایک کالج ہے BRC بلوچستان ریزیڈینشل کالج، میں نے 2013 میں اس وقت کے نگران وزیر اعظم سے منظور کروایا. آخری مراحل میں کام مکمل 3 سال سے اس کے فنڈ روکے ہوئے ہیں. عدالت نے اس کے فنڈ جاری کیے. میں جو ابھی قدیر خان صاحب کو خدا ان کو جوار رحمت میں جگہ کر کیا، جس راستوں میں انہوں نے یہ دھماکہ کیا اس راستوں 50,000 کی آبادی وہ منتقل ہو گئی ہے کوئٹہ، چھاغی، نوشکی میں، کیونکہ سارے چشمے اور وغیرہ جو ہیں خشک ہو گئے. تو ہم نے وہاں پر 4 ڈیم میں نے رکھوائے. پچھلی SDP میں 80 کروڑ روپے کی اسکیم تھی، 20 کروڑ روپے کی 4 اسکیم تھے. پورے سال اس اسکیم کو روکے رکھا. اس سال آنے والی PSDP میں اس کو اومٹ کی. میں نے ان کو ہمیشہ وزیر اعلیٰ کو کہا، میں نے کہا ہم آئین اور قانون پہ یقین کرتے ہیں. یہ آپ کے کیبنٹ کے 2 لوگ تو بیٹھ کے روز سڑکوں کے لیے آتے، سڑکوں میں کمیشن بہت ہے. یہ جو کنسٹرکشن سینٹرک ڈیولپمنٹ ہم جو نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بچگانہ ڈیولپمنٹ کا اپروچ ہے، بلوچستان کو بہت بڑا بہت ویژنری ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. یہاں پر سوشو اکنامک کرائسس بہت بڑا بڑھ گیا ہے. یہ آرٹیکل 37 اور 38 ہم نے کہا اس کو ذرا پڑھ لیں. ایک ڈسٹرکٹ میں 18 ارب روپے دیے ہیں. جام کمال نے اپنی 10 ایکڑ زمین بھی جہاں پر اس کی ہے وہاں کے لیے اس نے 20 کلومیٹر کی سڑکیں اپنے لیے ڈال دی ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں. یہ غریبوں کا پیسہ ہے. یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ہم پیٹرول خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، ہم سگریٹ خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، ہم چینی خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، ہم گھی خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں. لیکن جب ریٹرن کرنے کا وقت ہوتا ہے جام کمال کہتا ہے تو مجھ سے زیادہ ویژنری آدمی نہیں ہے. میں پہاڑ کے اوپر اسپورٹس کمپلیکس بناؤں گا، میں زیر زمین پارک بناؤں گا، میں جو ہے آسمانوں میں جو ہے سڑکیں گزاروں گا. یہ میرا ڈیولپمنٹ کا اپروچ ہے. وہ بھائی بلوچستان بہت بڑے اس کا اسٹیگننٹ ہو گئی ہماری سوسائٹی. KPK میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بڑھ گیا، اس کی ریمیٹنسز بڑھ گئی. وہاں کا نوجوان آج کیوں بہت زیادہ جذباتی نہیں ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ کرائسس ہے. سندھ میں آگئی، پنجاب میں. یہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہے، صحت کی طرف نہیں ہے، تعلیم کی طرف نہیں ہے. یہ ضیاء اللہ صاحب ایگزیکٹلی وہی بات ہو گئی جو وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماضی کی حکومت پر PMLN پر جو الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ تو صرف سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، کیونکہ اس میں کمیشن بہت زیادہ بنتا ہے، کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہی چیز اگر بلوچستان میں ہو رہی ہے تو ثناء اللہ بلوچ صاحب اسی کی نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں بلوچ صاحب سڑکوں کا؟ میں نے کہا بھی اچھی بڑی سڑکیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پرپس سے ہوں، آبجیکٹو سے ہوں، وہ اچھی ہیں. یہ تو ایسی جگہوں پہ بعد میں صرف کاغذوں میں ان کا ذکر ہے، یہ زمین پہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی ضیاء اللہ صاحب. میں نے جس طرح آپ کو کہا سعدیہ کہ آپ لوگ جو ہیں بالکل بلوچستان کے بارے میں، بلوچستان کی PSDP کے بارے میں اسٹڈی کریں، ایک ڈاکومنٹری بنائیں، ایک رپورٹ بنائیں جس میں اور حکومت بہت خوش ہوں گے. کیونکہ جس طرح یہ لوگوں کے روڈوں کا مسئلہ ہے. آپ کوئٹہ شہر میں آئیں گے، کوئٹہ شہر میں انٹری میں ادھر سب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، جام صاحب کے بھی پارٹی کے لوگ رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ بھی رہے ہیں. یہ آج کے مسائل نہیں ہیں. لیکن جو ادھر بڑے بڑے شاہراہ بن رہے ہیں، بڑے کوئٹہ کے شہر میں جو روڈ خوبصورت بن رہے ہیں، جہاں تک ہاسپٹلس کی بات انہوں نے کی، آپ کو میں چیلنج دے رہا ہوں کہ بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل لے جائیں،
ایک ہی طرح کے رقم سب کے لیے ریلیز کیے گئے, سب کو ایک ہی طرح کا رقم دیا گیا, جو ماضی میں کسی حکومت کی پالیسی نہیں رہی ہے کہ ان پیسوں کو آپ ایم پی اے اور کسی کی نشاندہی کے بغیر ہاسپٹل میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ایم پی ایز ہوں یا پھر حکومتی ایم پی ایز ہوں, سب کو ایک ہی طرح سے فنڈز دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, وہ سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے جو ہے اپنا سارا ماضی سیاست میں گزارا ہے, آگے بھی سیاست کرنا ہے, تو ان کو اچھی حکومت کو چلنے نہیں دینا ہے. کیوں؟ اس سے تمام لوگوں کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے مسئلے ہیں. تو اس طرح کی باتیں وہ کریں گے کام نہیں ہوا, میں کہوں گا ہوا. میں کہتا ہوں آپ جو ہے ایک وہ اس پر وہ کر لیں تاکہ آپ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے جو نہ آنے والی چیزیں وہ بھی آ جائیں. چلیں مجھے ٹھیک ہے, میں ضرور آپ نے جو کہا ڈاکیومنٹری اور یہ چیزیں ہو جائیں, لیکن ہمارے ساتھ تو ہمارے کوئٹہ کے بیورو چیف موجود ہیں خلیل احمد صاحب. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اور جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہ بلوچستان کے حوالے سے جتنی چیزیں آپ نے کہی ہیں, میں ان سے بریک سے واپس آ کر پوچھ لیتی ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا واقعی ایسے ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ویری کوئکلی خلیل احمد صاحب, پہلے تو یہ چیزیں جو ضیاء اللہ لانگو صاحب نے بتائی ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ واقعی ایسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے فنڈز کی مساوی تقسیم کے حوالے سے بات کی, پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں وہاں پر کتنی ترقی ہو رہی ہے. ذرا اس کا جواب دے دیں, پھر میں ملک سکندر صاحب کی جانب جاؤں. جی سعدیہ, بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ باقی تو چھوڑیے, ہرنائی میں ابھی جو زلزلہ آیا, یقین کریں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ بیڈز ہی نہیں ہیں مریضوں کے لیے, بلکہ باقاعدہ خیمے لگائے گئے اور ان میں مریضوں کو جو ہے نا رکھا گیا. اور جو ساری ادویات تھی, پاک فوج اور جو ایف سی تھی, ساری وہ لے کے آئی. ایک پیناڈول کی گولی بھی وہاں دستیاب نہیں تھی. لوگ چیخ رہے تھے, لڑ رہے تھے کہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر یہ کویشچن تو ہم نے, پھر جب وزیر اعلیٰ وہاں آئے تو ہم نے ان کو بھی یہی کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. آپ نے تو کہا کہ صحت کا محکمہ بھی آپ کے پاس ہے, لیکن آپ حال دیکھیں سول ہاسپٹل کا, اس کی ایمبولینسیں, تینوں ایمبولینسیں خراب تھی کہ مریضوں کو شفٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. تمام جو ایمبولینسز ہیں وہ کوئٹہ سے آئے, اور آرمی کے جو ہیلی کاپٹر تھے, 4 ہیلی کاپٹرز میں تمام سیریس زخمیوں کو جو ہے وہ کوئٹہ شفٹ کیا گیا, یا لولائی یا جو ہے سبی شفٹ کیا گیا. باقی نہ ڈاکٹرز تھے, پشین سے ڈاکٹرز کو بلایا گیا, اور اس کے علاوہ زیارت سے ٹیمیں آئیں. مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم جب اسپتال پہنچے تو یقین کریں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ہاسپٹل ہے. بالکل انکمپلیٹ تھا کام. اس کا ایک عمارت بنی ہوئی تھی, صرف اس کا اسٹرکچر کھڑا تھا, نہ اس میں دروازے تھے نہ کھڑکیاں تھیں. یہ بات. اور دوسری بات, جو آپ ڈسٹرکٹ چھوڑیں, کوئٹہ کے 2 بڑے سول ہاسپٹل کی اینجیوگرافی کی مشینیں 3 مہینے سے خراب ہیں. وہاں پہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے تو گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ دیکھ کے یہ بات بتا رہے ہیں مجھے. آپ خلیل صاحب کی موقف سن کر پھر میرا موقف بھی ذرا لے لیں. آپ ان کا موقف سن لیں تسلی سے, پھر میرا بھی لے لیں. ہاسپٹل کی صورتحال بتائیں. نہیں آپ بتائیے. کوئٹہ ہاسپٹل میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جی خلیل, آپ کوئٹہ کے ہاسپٹل کی ذرا ضیاء صاحب آپ فرمائیے, جواب دیجیے. کوئٹہ کا سول ہاسپٹل, آپ نے کہا زیارت کے حوالے سے بات کی, تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان ایک ماڈل نہیں ہے. بلوچستان میں اتنی پسماندگی رہی ہے, کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. اس میں باپ کے جو لیڈرز ہیں, لوگ ہیں, ان کے لوگوں کی بھی پارٹیاں رہی ہیں. ثنا بلوچ کے لوگوں کی 2-3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. لوگ آپ کے سامنے کانفرنس جماعتیں رہی ہیں, سب رہی ہیں. سب نے مسائل پر توجہ نہیں دیے. بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوئے. بلوچستان کے لوگ ایک جو آئیڈیل زندگی نہیں گزار رہے. میں ایک اسٹارٹنگ کی بات کر رہا ہوں.
جس طرح خلیل مسائل موجود ہیں. یہ آپ رائٹ, یہ وہی والی بات ہے نا خلیل صاحب جو وزیر اعظم بھی کہتے ہیں پاکستان کے کہ بھائی نیا پاکستان بٹن دبانے سے نہیں بن جائے گا, ماضی کی بڑی چیزیں ہوئی ہیں, ٹائم لگے گا. میں ملک سکندر صاحب ذرا میری بات جی اچھا چلے. باقی جس طرح آپ جو ہیں ابھی اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے, اتنے بڑے مسئلے کو, اتنے بڑے زلزلے کو, اتنی بڑی کیجویلٹیز, اتنے زخمیاں, اتنے گر منتن ہوئے, اگر اس کو اسلام آباد خدا نخواستہ جیسے شہر میں آتا اتنا جلدی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ چھوٹا سا ہاسپٹل ساری آبادی سارے گھر ادھر کر گئے. اور سینٹ کی بات انہوں نے کی, ایک کچے مکانات اور جو کریکس آئے ہیں اس کی وجہ سے لوگ گھروں میں بلڈنگ میں نہیں رہ رہے, جس کی وجہ سے پی ڈی ایم میں کو کہا گیا کہ لوگوں کے لیے سینٹس لگائیں. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, کل تک بھی مجھے ڈیمانڈ آئی ہے کہ ہمارے لیے 8,000 سینٹس بھی. ابھی میں ان کی ڈیمانڈ مانوں, خلیل صاحب کی ڈیمانڈ مانوں, ثنا صاحب کی ڈیمانڈ مانوں. نہیں میں نے یہ کہا کہ ہاسپٹل میں آگے بڑھنے دیجیے. ملک سکندر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک شخص جام کمال صاحب جو ہیں وہ اس کرسی پہ ہیں, اس لیے یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں. اب کل کو اگر اوبویسلی باپ پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہے, کل کو اگر ان کی جگہ کوئی اور شخص بھی آ جاتا ہے, سو واٹ ڈفرنس ڈز اٹ گوئنگ ٹو میک؟ کیا چیزیں تبدیل ہو جائیں گی؟ کیا بہتری آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صرف شخصیت کے تبدیل ہونے سے تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیں میڈم, جام صاحب کی وجہ سے ہمارے اقدار بھی تباہ ہوئے, ہمارے روایات بھی تباہ ہوئے, ہمارے یہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہمارے یہاں آئین کی پاسداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ریاض صاحب تو بڑے شدت سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا. ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا میں بتاؤں 27 کروڑ روپے جیلی ادویات کی خبر آئی. اس 27 کروڑ جیلی ادویات کی خبر آئی. ہم نے اسمبلی میں سے اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ہم کمیٹی بنائیں گے, اور جب کمیٹی بنائیں گے تو پھر اس میں جو بھی اس کے جو صورتحال ہوگی وہ بھی اسمبلی میں پیش کریں گے, اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوئے ان کو سزائیں بھی دیں گے. لیکن آج تک ضیاء صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ 27 کروڑ روپے تو بلوچستان کے 1.23 لاکھ افراد کے قتل کا سبب بنتا ہے. جیلی ادویات سے لوگ مرتے ہیں. یہ جام صاحب کی حکومت, انہوں نے صرف ایک سیکٹری کو چینج کیا, ایک ڈی جی کو انہوں نے اریسٹ کیا, اور یہ ساری چیزیں اسی طرح کی رہی ہیں. اسی طرح ایک چھوٹا سا ایک پل تھا جس کو خزدہ کے ایریے میں 2 ارب روپے صرف فیزیبلٹی کے لیے پی ایس ڈی پی میں رکھے. آپ مجھے بتائیں کہ 2 ارب روپے فیزیبلٹی کے لیے رکھے جاتے ہیں تو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں, کون لے جاتے ہیں؟ اور پھر جام صاحب کا ایک ضلع ہے لسبیلا, باقی 34 اضلاع مختلف اور بھی ہیں, ان کے لیے 12 ارب روپے کے اسکیمز کون سے کس قاعدے کے تحت کس انسانیت کے تحت, اور اب جو نئی رپورٹ آئی ہے اس سے یہ 12 ارب روپے سے اور یہ زیادہ ہو گئے ہیں. اسی طرح ضیاء صاحب کے اپنے محکمے کی میں بات کرتا ہوں, ان کے پی ڈی ایم اے میں پوسٹیں 2 سال پہلے آئیں, اور لوگوں نے پڑھ لکھ کر اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں اکیڈمیز میں پڑھے بچے بلوچستان کے قرضہ لے کر اپنی مکانات بیچ کر وہاں آئے, اس ٹیسٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, انہوں نے محنت کی, لیکن آج تک 2 سال تک یہ ان کے اپنے محکمے میں یہ سیٹیں رکی ہوئی ہیں, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. یہ اگر ظلم کی داستان کو شروع کیا جائے, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس وزیر اعلیٰ جیسا کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ نہ تو پھر بلوچستان میں ہوگا, نہ اس سے ماضی میں ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ انہی کی پارٹی کا جب کوئی اور شخص آ جائے گا تو چیزیں تبدیل ہو جائیں گی, لیکن صرف اور صرف یہ ایک شخصیت کا معاملہ آپ کو نظر آتا ہے؟ جی فرمائیے, آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, بتائیے. دوسرا نہیں کرے گا. اور میں آتی ہوں آپ کی طرف سے. میڈم ایک چھوٹی سی ایک گزارش کروں, میڈم ایک دوسری گزارش کروں گا, یہ جو مداخلت والی بات یہ پورے پاکستان میں یہ بات مشہور ہے. اس سلسلے میں دیکھا جائے تو یہ کروڑہا روپے اپنے باپ پارٹی کے لیڈرز کو, عہدیداروں کو اور کارکنوں کو دیتے ہیں. وہ باقاعدہ
हमारे अपोजिशन के हलकों में वो अपनी बोर्ड लगाते हैं। हम ज़ियाउल्लाह साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ज़िया साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब का भी कमेंट ले लेते हैं, फिर आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा दोनों का। सनाउल्लाह बलोच साहब, मेरी हुकूमत का है कि मुझे प्लीज आंसर देने दें मलिक साहब के, फिर मैं सना साहब भी आ जाएंगे, बात करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, मलिक साहब ने कहा कि अच्छा चलें फरमाइए। ओके जी, बताइए। आइन की पासदारी नहीं है। मैं कहता हूँ इस हद तक जरूर कानून और आइन की पासदारी नहीं है। ये हमारी दो जमातें जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, जिनके अकाबरीन की जिंदगी जो है सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट पर गुजरी है, उन्होंने जदोजहद की है। इन्हीं दो हजरात ने अपने हाथों से पार्लियामेंट को ताला लगाया है कि हम अरकान असम्बली को अंदर आने नहीं देंगे, अरकान असम्बली को बजट पेश करने हुकूमत को नहीं देंगे। इस तरह तो मार्शल्ला में नहीं होता है, ये तो डिक्टेटर हैं। दूसरी बात ये हुई कि मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से कि मलिक साहब ने कहा पोस्टें नहीं हुई, ये जो है पोस्टों का मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, वो एक डिपार्टमेंट चीज होता है। उन्होंने क्वेश्चन असेंबली में लाए हैं, हमने बार बार उनको आंसर दिए कि कोविड की वजह से SOPs के तहत इतने लोगों को वो इकट्ठा नहीं कर सकते। जब ये SOPs में नरमी आएगी, हम तो बैठे ही बलोचिस्तान के लोगों से खिदमत करने और उनको रोजगार देने, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। कोविड से पहले जितनी मुलाजिमत इस डिपार्टमेंट में लोगों को मिली है, मलिक साहब तारीख में मुझे दिखा दें अगर इस डिपार्टमेंट में इस हुकूमत से पहले इतने लोगों को मुलाजिमत मिली है। तो सारी चीजें अपने ट्रैक पर जा रही हैं। इस वजह से जो है हमारे दोस्तों को और अपोजिशन की जमातों को मसला हो रहा है। आप अपने लोगों का क्या करेंगे? बाप के अपने जो लोग नाराज हैं, ऑब्वियसली जब ये पार्टी बनी थी तब भी कहा गया कि इस कदर मुख्तलिफ ओपिनियंस और व्यूज रखने वाले, नजरियात रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया है कि ये चीज इनएविटेबल थी कि ये इख्तलाफात होने ही होने थे। देखिए, सबसे पहले जो पार्टी की बात की गई, आप 97 के इलेक्शन से पहले देखे सना साहब की पार्टी इससे कितने डिफरेंट। ये नजरियाती लोग इकट्ठे होते हैं, ये लोगों का जब इकट्ठा ख्याल ग्रुप होता है वो इकट्ठा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग भी इकट्ठे हो गए, इन सबका ख्याल था कि हमारे मसाइल इस्लामाबाद में बैठे लोग हल नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में जो है उधर से ऑर्डर या रायविंड से या लाड़काना से नहीं रह सकते, हम एक ऐसी पार्टी बनाते हैं जिसका फैसला इधर हो। पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को बिल्कुल मैं किसी पसंद इंसान आपके लोग मान जाएंगे, आपसे नहीं कर, अभी तो वो रेजिग्नेशंस दे रहे हैं, उनके वो हमारे दोस्त हैं, उनके हमारे साथ इख्तिलाफात वज़ीर साहब के साथ हैं, हम इसको अपने तरीके से हल कर रहे हैं। उसका अपोजिशन में हमारी पार्टी के अंदर के मामला मेरे ख्याल में मुदाखलत करना सबसे बड़ा एक जमहूरियत के खिलाफ एक कदम है, तो हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। अच्छा, सनाउल्लाह बलोच साहब, वैसे ये भी बड़ा मौक़िफ़ इन लोगों की जमात का आ रहा है उस दिन से, वो कहते हैं कि जी हमारी पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं वो तो हम सुलझा लेंगे, हल हो जाएंगे, अपोजिशन जो है वो उस पे जो है वो प्ले अप करना बंद कर दे। देखें बीबी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली जब 14 अराकीन वजीर गवर्नर साहब से मिलने गए, उनमें से 10 ने जो है अपने इस्तीफे दिए और उसमें से जो 4 वज़रा थे उनके इस्तीफे गवर्नर साहब ने मंजूर भी कर लिए। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला साहब खुद आके टीवी पे कहते हैं कि मुझे सिर्फ 24 अरकान की हिमायत हासिल है, मैं 12 अरकान की बात क्यों मानूं। और मलिक सिकंदर साहब ने आपको हमारी असम्बली की कंपोजिशन बताई 64 और 65 की, इस 64 के ऐवान में इस वक्त 38 के करीब मेंबरान जो हैं वो अपोजिशन के पास हैं, मतलब अपोजिशन और उनके नाराज अराकीन का बनता है। तो वज़ीर आला के पास अराकीन की तादाद 21-22 भी नहीं है। खलील साहब ने खुद आपकी रिपोर्ट में पे आपने बताया कि कल उन्होंने लंच किया, बल्कि अपने हाथ से निवाले खिलाए उन्होंने लोगों को, इसके बावजूद 25 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सके। आप अंदाजा करें कि ये एक 1.5 महीने से मेहनतें हो रही हैं, लोगों के दरवाजे दस्तक दिए जा रहे हैं, दीवारों से पलांग कूदा जा रहा है कि खुदा के लिए आओ इस हुकूमत को बचाओ। हम ये कह रहे हैं कि ये तो वो जो चेयरमैन सेनेट साहब आ रहे हैं दौरों पे, सादिक संजरानी साहब, वो भी मामला हल नहीं कर पा रहे। आप इसका जवाब इस तरह मलिक साहब ने एक अच्छी बात की। अच्छा, इनकी बात मुकम्मल हो जाए, सना बलोच साहब की बात मुकम्मल हो जाए, मैं आती हूँ फिर जा साहब आपसे जवाब ले लेती हूँ। यहाँ पर जो वजारत आला का होदा है, इट्स अ वेरी फादरली पोजीशन फिगर। यहाँ पर जो भी आता है वो बलूचिस्तान के ट्राइबल, सोशल, पॉलिटिकल और डेवलपमेंट के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए ऐसी अप्रोच अपनाता है कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो। ऑलरेडी एक वो क्या कहते हैं फ्रेजाइल और जले हुए सूबे में जहां पर रोज आ गए, आज आपका जर्नलिस्ट एक अभी बम धमाके में जख्मी हुआ, अभी थोड़ी देर पहले आपसे खबर चल रही है। एक ऐसे सूबे में यू नीड टू हैव अ इंक्लूसिव लीडरशिप। हमारा अब इनके लोगों ने इनको क्यों छोड़ा? ये सब वजीर भी थे, ये सिर्फ बात फंड की
نہیں ہے, بات یہ ہے کہ he believes on over centralization, authoritarian type کی اس کی جو ہے مائنڈ سیٹ ہے, کہ authoritarian اپروچ ہے اس کی کہ مجھے کوئی نہ پوچھے, میں جو ہے سیکٹری بھی آپ کا کنٹرول کروں گا, میں آپ کا ڈائریکٹر بھی کنٹرول کروں گا, میں آپ کی منسٹری بھی کنٹرول کروں گا. یعنی he wants to have a complete control. صرف آپ کو گاڑی ملی ہے, پیٹرول ملا ہے, اپنے دفتر میں جا کے بیٹھ جائیں. آپ جاتے ہیں 8-8 گھنٹے اپنے لوگوں سے نہیں ملا, ہم تو نہیں گئے اس سے 3 سال میں. آپ اندازہ کریں کہ we are elected representatives. اب دوسری اپنے لوگوں سے آپ کہتے ہیں ملاقات نہیں کرتے. ایک اپروچ کیا ہے یہ جو ابھی آ رہا ہے ارنائی میں. جی مکمل کریں, ضیاء صاحب wants to respond then. جی میں آ رہا ہوں. 8,000 ٹینٹ, یہ دیکھیں یہی کورونا کے وقت میں یہاں پر 4.5 ارب روپے میں خرچ کیے گئے, 14 لاکھ روپے کی کیلیں خریدی گئی. اب زلزلہ آ گیا, لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کرائسس آئے تاکہ پیسے بنائیں. انسٹیٹیوشنلی یہاں پر سسٹمیٹک کرپشن اتنی زیادہ ہے, جہاں پر آپ گھر میں نہیں رہ سکتے, ارنائی میں ٹیمپریچر 10 گریڈ ہے, سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہے, وہاں پر آپ ٹینٹ دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں سوشل پروفائلنگ کریں, جس کا نقصان ہوا ہے اس کو دے دیں, اس کی مرضی گھی خریدے, اس کی مرضی چاول خریدے, اس کی مرضی دالیں خریدیں, یہاں سے دال اور چاول کوئٹہ سے خریدیں. پروکیورمنٹ ایسا ہے, کرپشن از سو انڈیمک اینڈ پینڈیمک ان بلوچستان. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ امپوز نہ کریں, آپ ان کو دے دیں, وہ اپنی مرضی سے جو ہیں وہ خریدیں. جی ضیاء اللہ صاحب, دنیا میں ریلیف کا اپروچ بدل گیا ہے, ڈیولپمنٹ کا اپروچ بدل گیا ہے, گورننس کا اپروچ بدل گیا ہے. یہ 100 سال پہلے والی اپروچ کے ساتھ ابھی تک بلوچستان کو چلا, اور سفر کون کر رہا ہے؟ بلوچستان کا غریب کر رہا ہے. تباہ کون ہوا ہے؟ بلوچستان کا غریب ہو رہا ہے. یہ خریدیں گے, آپ دیکھنا 18,000 خریدیں گے, because there is going to be a big commission. وہاں پہ تو ٹینٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ثناء اللہ بلوچ صاحب, دوائیوں رائٹ, ہاسپٹلس کی ضرورت ہے, ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جواب لے لیجیے ضیاء صاحب سے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پارلیمنٹیرین جو میں محسوس کر رہا ہوں, بلوچستان کی حکومت یا یہاں کے لوگوں میں جو وسائل تقسیم کر رہے ہیں وہ تباہی نہیں ہے. یہاں کی تباہی ثنا بلوچ جیسے سیاستدان, جن کی آپ دیکھ اقوام متحدہ تک, پاکستان کے متعلق, اسلام آباد میں بلوچستان کے متعلق, میڈیا میں بلوچستان کے مطابق, اس کا ایک فگر دیکھ لیں. میں چیلنج کر رہا ہوں, ایک فگر یہ اپنے آپ سے بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, تاکہ دنیا میں پاکستان سے لوگوں کو نفرت ہو اور پاکستان میں بلوچستان سے لوگوں کو نفرت ہو. اس لیے جو فگر دے رہے ہیں, میں اس فگر کو چیلنج دے رہا ہوں. ان کو مسئلہ یہ ہے اس طرح سے ماشاءاللہ حکومت بلوچستان ان چیزوں کو کھوج کر رہی ہے, اور جس طریقے سے ابھی میں نے ان کو کافی دیر تک چھوڑا, ابھی وہ میری بات ذرا سن لیں, ذرا وہ میری بات سن لیں. چلیں ایک کر کے بات کر لیتے, پھر دونوں کی آواز سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. ثنا بلوچ کی سیاسی ایجنڈا یہی ہے, جب تک وہ نیگیٹو بات نہیں کریں گے وہ سیاست میں آگے جا ہی نہیں سکتے. تو جہاں بلوچستان کے وسائل کی بات ہے وہ صبح تک کہیں گے ایسا ہوا. میں کہہ رہا ہوں اس کے ایک انٹرویو کو آپ چیک کر لیں, ایک انٹرویو, ایک ٹویٹ, تو فگرز یہ دیتے ہیں, اس کو میں چیلنج کرتا ہوں. اس کے تمام فگرز خود ساختہ ہیں. چلیں جی, آپ کے ثناء اللہ بلوچ صاحب آپ کے فگرز کو, تمام سٹیٹسٹکس کو چیلنج کر رہے ہیں. اس کا یہ بالکل, اس کے آپ انٹرنیشنلی UN تک گئے, تاریخیں جو آپ آج ثنا بلوچ ساری آپ اس کے بارے میں دیکھیں, پھر سارے میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا. ثناء اللہ بلوچ صاحب بھی میرے خیال سے چیلنج ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن اداروں کیا ہے وہ اعداد و شمار سامنے رکھیں. Unfortunately, I've run out of time. I have to wind up here. ثناء اللہ بلوچ صاحب, ضیاء اللہ لانگو صاحب, ملک سکندر خان صاحب اور خلیل احمد صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.